यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आज हम लूका की इंजिल बाब 13 पे गौर करेंगे। अगर हम लूका की इंजिल में गौर करेंगे तो मसीह जो हैं लोगों को ये तालीम देते हैं कि उनका किसी की अदालत नहीं करना चाहिए बल्कि तौबा करना चाहिए। दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि मसीह जो हैं अंजीर के दरख्त की तमसील देते हैं। तीसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि मसीह एक औरत को इबादत खाने में शफा देते हैं। चौथी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि मसीह राय के दाने की और खमीर की तमसील देते हैं। पांचवी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि मसीह यरूशलेम की तरफ बढ़ते हुए तालीम देते हैं। आखिरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि मसीह यरूशलेम में रोते हैं। अब हम ये बाब शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 5 तक। लिखा हुआ है, उस वक़्त बाज़ लोग हाजिर थे जिन्होंने उससे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज़्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 आदमी जिन पर शिलोह का बुर्ज गिरा और वो दबकर मर गए, क्या तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। तो प्यारे भाई और बहन, पिलातुस जिन लोगों को ख़त्म करा और वो लोग जिनमें शिलोह का बुर्ज गिरने से मर गए, खुदा के अदालत में नहीं थे, यानी कि खुदा इनकी अदालत नहीं कर रहा था। या मसीह अपने ज़माने के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि तुम लोगों की भी वो हालत होगी अगर तुम लोग तौबा नहीं करेंगे तो। यहाँ जो है हम बहुत सारे सबक सीखते हैं। पहला सबक ये कि अगर एक मसीह भाई या बहन की ज़िंदगी में हद से ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं तो हम ये नहीं समझना कि ये लोग दूसरों से भी ज़्यादा गुनाह करे हैं। हम ये नहीं समझना कि गुनाह के वजह से हमको मुसीबतें आती हैं। दूसरा सबक हम यहाँ ये सीखते हैं कि हम मसीहत में आने से हम ये नहीं समझना कि हमारे ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी नहीं। हमको मालूम होना चाहिए कि हम मसीहत में आने से भी हम मुसीबतों से बच नहीं सकते। हम जब तक ये दुनिया में रहेंगे हमारे ज़िंदगी में मुसीबतें रहेंगे। तीसरा सबक हम यहाँ ये सीखते हैं कि अगर दूसरों को मुसीबतें आती हैं और हमको नहीं आती हैं तो हम ये नहीं समझ लेना कि हम दूसरों से लाख दर्जे बेहतर हैं। हो सकता है कि खुदा दूसरों को मुसीबतें इसलिए दे रहा है ताकि आप उसके मुसीबत को देख के खुदा की तरफ रुजू हुए वैसा। तो यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो ये लोग मसीह के पास आए और पूछे भी, मगर मसीह उन लोगों को साफ साफ बता दिए कि तुम लोगों को अदालत करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि तौबा करने की ज़रूरत है। हमारे में बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम हमारी आंख दूसरों पे रखते मगर हम क्या हैं उस पे नज़र नहीं करते। ये होगा। अब हम पढ़ेंगे आयत 6 से आयत 9 तक। ज़रा गौर से सुनो ये आयतें क्या बोलते हैं। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी के अंगूरी बाग में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, उसे काट डाल। वो ज़मीन को भी क्यों रोके? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तो और भी उससे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थौला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो बाद उसके काट डालना। तो प्यारे भाई और बहन, अंगूरी बाग मालिक का था और अंजीर का दरख्त भी मालिक का था। कई को बोले तो वो अंजीर का दरख्त उसके बाग में लगा हुआ था। ये मालिक ये देखने के लिए आया कि ये दरख्त में फल लगा है या नहीं। मेरे दोस्त,
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مالک کا حق بنتا تھا درخت پہ نظر کرنے کے لیے کہ درخت پھل دے رہا یا نہیں؟ مالک کا یہ حق تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ درخت مالک کو پھل نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو، آپ کے گھر میں آم کا جھاڑ ہے۔ آپ یہ جھاڑ سے کیا امید رکھتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں یہ جھاڑ آپ کو آم دینا، اور اگر نہیں دیتا ہے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں ناراضگی پیدا ہوگی۔ یہ مالک کی بھی یہ حالت ہوئی۔ یہ مالک جو ہے 3 سال مسلسل یہ جھاڑ کے پاس آتے رہا، مگر یہ جھاڑ اپنے مالک کو پھل نہیں دیا۔ یہ مالک اتنا مایوس ہو گیا کہ یہ جھاڑ کو کاٹ ڈالنا چاہتا تھا۔ مالک نہیں چاہتا تھا کہ یہ جھاڑ زمین کی بھی کھاد کی کھانا۔ یہ جھاڑ کے جڑاں جو ہیں زمین کے نیچے تک پہنچ گئے تھے اور اپنی غذا کا انتظام کر لیے تھے، مگر پھل دینا نہیں چاہتے تھے۔ یہ انجیر کا درخت اسرائیلیوں کی نشانی ہے۔ اسرائیلیاں بھی اپنے زندگی کے ذریعے سے پھل نہیں دیے۔ خدا جب ان کو مصر سے باہر لایا تو وعدہ کرا کہ اگر ان لوگاں اس کے حکموں پہ چلیں گے تو انہیں ان لوگوں کو برکت دیں گا، اور اگر نہیں چلیں گے تو لعنت کریں گا۔ اسرائیلیوں پہ خدا خاص طور سے نظر رکھ رہا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں اس کے لیے پھل لائے، مگر ان لوگاں یہ حصے میں ناکامیاب رہے۔ جب خدا یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا تو ان لوگاں مسیح کا انکار کر دیے، یہ بولتے ہوئے کہ اس کا خون ہمار پہ اور ہمارے بچوں پہ رہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلیاں خدا کی عدالت کا ہاتھ اپنے پہ محسوس کرے جب خدا سارے قوموں کے درمیان ان کو تتر بتر کر دیا۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کئی کو بولے تو ان لوگاں جو ہیں اس طریقے کی زندگی نہیں جیے جیسا خدا چاہتا تھا۔ آج کے روز ایک دلچسپی کی بات ہے کہ اسرائیلیاں اپنے زمین پہ رہتے ہوئے جب تک یسوع مسیح کو ٹھکراتے رہیں گے تب تک ان لوگاں اطمینان سے زندگی گزار نہیں سکیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے آس پاس جو دشمناں ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف ان لوگوں کو اپنے خود کے نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ میرے دوست، ایک بات یہاں ہم ضرور یاد رکھنا کہ ہم اپنی نافرمانی کے ذریعے سے خدا کے لیے پھل نہیں لا سکتے۔ اگر ہم خدا کے لیے پھل لانا چاہتے ہیں تو ہم کو ایک فرما برداری کی زندگی گزارنا پڑے گا۔ یہ ہوگا، اب ہم آیت 10 سے 14 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی۔ وہ کوبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی بڑائی کرنے لگی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، پس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ عورت کو ایک خطرناک بیماری تھی۔ بیماری یہ تھی کہ یہ عورت کوبڑی تھی، اور اس کا کوبڑا پن شیطان کے ذریعے سے تھا۔ یہاں جو لوگوں کے درمیان مصیبتیں پیدا ہوئی وہ مسیح کے یہ عورت کو شفا دینے کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ کیونکہ مسیح سبت کے روز یہ عورت کو اچھا کرے اس لیے مصیبت پیدا ہوئی۔ مذہبی لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ مسیح سبت کے روز شفا دینا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ سبت کے روز کسی کو اچھا کرنا کام کرے ویسا ہے، اور سبت کے روز کام نہیں کرنا۔ مگر یہ عورت کو شفا پانا ضروری تھا، اور یہ عورت 18 سال سے کوبڑی تھی، اور مسیح اپنی محبت یہ عورت پہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ یہ عورت کو شفا دے کے مسیح جو ہیں لوگوں کو یہ بتائے کہ سبت کے روز اچھا کام کرنا کام نہیں ہے، بلکہ سبت کے روز کسی کی مدد کرنا ایک اچھی بات ہے۔ آیت 15 سے 17 میں لکھا ہوا ہے، خداوند نے اس کے جواب میں کہا کہ اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے
جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیکو یہ عورت شیطان کے بندش میں تھی۔ اگر ہم یہ عورت کے زندگی میں غور کریں گے تو یہ عورت ایک بدکار عورت نہیں تھی، بلکہ اپنے اس کوبڑے پن میں بھی برابر عبادت خانے کو آتی تھی۔ تو یا مسیح یعنی کہ عبادت خانے میں یہ عورت کو بولنے کو لگے، اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھٹ گئی۔ مسیح جو ہیں اپنا ہاتھ اس عورت پہ رکھے اور انہیں ایک دم سے اچھی ہو گئی اور خدا کا جلال ظاہر کرنے لگی۔ مسیح کا اس کو چھینا ضروری نہیں تھا، مگر اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اس پہ ہاتھ رکھے۔ مگر یہاں عبادت خانے کا جو سردار تھا اس کو ڈانٹنے لگا، جبکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عورت شفا پانے کے لیے عبادت خانے کو نہیں آئی۔ عبادت خانے کا سردار بگڑ جانا ایک عجیب بات تھی۔ یہ آدمی کو اپنے قانون اور قاعدوں پہ دلچسپی تھی، مگر یہ عورت جس کو شیطان 18 برس سے پکڑ کے رکھا تھا اور مسیح کے ذریعے سے چھٹکارا پائی، اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا قربانی سے بھی زیادہ رحم پسند کرتا ہے۔ اگر ہم حد سے زیادہ قانون اور قاعدوں پہ زور دیں گے تو ہمارے دل سے رحم اٹھ جائے گا۔ یہ ہوگا اب ہم وہ حصے پہ آئیں گے جہاں مسیح رائے کے دانے کی اور خمیر کی تمثیل دیتے ہیں۔ آیت 18 سے 21 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ پس وہ کہنے لگا، خدا کی بادشاہت کس کی مانند ہے؟ میں اس کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائے کے دانے کی مانند ہے، جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا۔ وہ اگ کر بڑا درخت ہوگا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اس نے پھر کہا، میں خدا کی بادشاہت کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے، جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہوگا۔ پیارے بھائی اور بہن، رائے کا دانہ مسیحت کے وہ حصے پہ اشارہ کرتا ہے جہاں کئی فرقے ہو گئے ہیں، اور ہوا کے پرندے شیطان کے طرف اشارہ کرتے ہیں، جو مسیح بھائیوں اور بہنوں کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس کا کام مسیح گھروں میں ہے، انہیں مسیحی گھروں کو توڑنا چاہتا ہے۔ اس کا کام کلیسیاؤں میں ہے، انہیں کلیسیاؤں کو توڑنا چاہتا ہے۔ کلیسیا کے لوگوں کے دلوں میں غرور پیدا کرنا، ان کی آنکھ عہدے پہ لے کے جانا، ان کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے نا اتفاقی پیدا کرنا، کلیسیا کے دل میں پادری کے لیے نفرت پیدا کرنا، یعنی کہ شیطان کلیسیا کے کونے کونے میں کام کرتا ہے ان کو برباد کر دینے کے لیے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی کلیسیا چھٹی ہوئی نہیں ہے، بلکہ تقریباً ہر کلیسیا میں کچھ نہ تو کچھ مصیبت ابھر کے آ رہی ہے۔ کلیسیا میں غلط تعلیم بھی پیدا کرنا شیطان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ ہوگا یا مسیح خمیر کے بارے میں بھی ذکر کرے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، جو لوگ مسیح کے باتیں سن رہے تھے، ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مسیح ایک بادشاہ کی حیثیت سے آئیں گے اور ان لوگوں کو رومیوں کے حکومت سے چھڑائیں گے اور اسرائیل کے جلال کو قائم کریں گے، وہ جلال کو جو پہلے ان میں موجود تھی۔ مگر مسیح ان لوگوں کو یہاں یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کی بادشاہت آہستہ سے بڑھ رہی ہے، یعنی کہ وہ خمیر کے ویسی ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملایا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہوگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح اپنے وقت میں آئیں گے اور اپنی بادشاہت قائم کریں گے۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں مسیح یروشلم کے طرف بڑھتے ہوئے تمثیل دیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 22 سے آیت 33 تک۔ لکھا ہوا ہے، وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر کر رہا تھا، اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، جان فشنی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو،
کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت تیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو، اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے روبرو کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی، مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا، تم کہاں کے ہو، اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو۔ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا جب تم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہت میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور پورب پچھم اتر دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہت کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ اسی گھڑی بعض فرشتیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے، کیونکہ ہیرودس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا، اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا۔ مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ چلنی ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم کے باہر ہلاک ہو۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ مسیح شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتے ہوئے یروشلم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح کا یہ دوسرا وقت تھا جو انہوں یروشلم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسیح کو معلوم تھا کہ انہوں مرنے کے راستے میں ہیں، مگر مسیح اپنی منادی کرنا نہیں چھوڑے۔ انہوں یہ دنیا میں آئے خوشخبری سنانے کے لیے، اور یہ مقصد کو انہوں پورا کرنا چاہتے تھے۔ خدا ان کے ہاتھوں میں یہ کام سونپا تھا، اور انہوں وہ کام کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اگر ہم آیت 24 دیکھیں گے تو مسیح تنگ دروازے میں داخل ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آیت 25 میں مسیح جو ہیں دروازہ بند ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آج ہم دیکھیں گے تو انسان کافی محنت کر رہا ہے نجات پانے کے لیے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے محنت سے نجات نہیں پا سکتے۔ ہم اپنے اچھے کاموں کے ذریعے سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ یا جو ہے مسیح محنت کرنے کے بارے میں، یا اچھے اعمال رکھنے کے بارے میں، یا پھر مذہبی باتوں پہ عمل کرنے کے بارے میں نہیں بتائے ہیں۔ ہم کو مسیح یہاں یہ بتائے ہیں کہ نجات پانے کے لیے ہم کو تنگ دروازے سے جانا پڑے گا۔ تنگ دروازے میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور اپنی ساری زندگی ان کے پیچھے چلتے رہنا، چاہے ہماری زندگی میں کیسے بھی حالات پیدا کیوں نہ ہو۔ اگر ہم یہ تنگ دروازے سے داخل ہونے سے انکار کریں گے تو ہمیشہ کے لیے یہ دروازے سے ہم باہر ہو جائیں گے اور ہمارے لیے بند ہو جائیں گا۔ اگر ہم آیت 26 اور 27 دیکھیں گے تو یہاں ہم یہ غور کر سکتے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم یہ سوچیں گے کہ یہ لوگ خدا کے بادشاہت میں دکھائی دیں گے، تو ہم کو کئی ایسے لوگ خدا کے بادشاہت میں دکھائی نہیں دیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اندر سے ایک تھے اور باہر سے ایک تھے۔ ان کے زندگی میں ملاوٹ تھی، یہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو مسیح کے حوالے نہیں کرے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح اپنا منہ کھولنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو۔ لوگاں یہ جاننا چاہتے تھے کہ خدا کے بادشاہت میں کون رہیں گا۔ مسیح یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ حالانکہ بہت سارے لوگاں خدا کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، مگر ان میں سے تھوڑے اپنے گناہوں کو مان لے کے خدا سے معافی مانگے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح کے لفظوں کو سن کے تعریف کرنا یا ان کے معجزوں کو سن کے ان کی تعریف کرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہم کو گناہ سے پلٹ کے خدا کے طرف رجوع ہونا ہے، یہ خیال سے کہ صرف مسیح کے طرف سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ جائیں گے جہاں یسوع مسیح یروشلم کے لیے روتے ہیں۔ آیت 34 اور 35 پڑھیں گے۔
جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح اپنی محبت یروشلم پہ ظاہر کرتے ہیں، وہ شہر جہاں ان کو صلیب پہ چڑھانا تھا لوگوں کے گناہوں کی قیمت چکانے کے لیے۔ یہاں انہوں یروشلم پہ عدالت کا بھی اعلان کرتے ہیں، اور آخری بات انہوں یہاں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں آنے والے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہم کو یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے۔ خدا یہ ایک ہی رستہ بنایا جس کے ذریعے سے آپ اپنے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی طاقت سے خدا کی طرف سے گناہوں کی معافی حاصل کروں گا، میں اچھے کام کروں گا، میں اچھے اعمال رکھوں گا، میں سارے مذہبی باتوں پہ عمل کروں گا اور اس کے ذریعے سے میں اپنے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں گا، تو میرے بھائی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ غلط راہ پہ ہیں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 3 اور اس کی آیت 16 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں تو آج آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ تو دوست، کیا آپ یہ سنہرے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔